बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आज के सबक का उन्वान है आमद, जिसके शायर मिर्ज़ा सलामत अली दबीर हैं और इसका शुमार मरसिया की सिंफ से होता है और इसका इंतखाब मजमूए नज़्म व नसर बराए जमात 12वीं से किया गया है। अशार की वजाहत से पहले मरसिया की तारीफ देखते हैं। मरसिया अरबी लफ्ज़ रिसा से बना है, जिसके मानी है मुर्दे को रोना और उसकी खूबियां बयान करना, यानी किसी मरे हुए शख्स की खूबियों को बयान करना मरसिया कहलाता है। मरसिया बुनियादी तौर पर अरबी सिंफ है, अरबी से फारसी में आई और फारसी से उर्दू में, लेकिन उर्दू और फारसी में मरसिया की सिंफ ज़्यादातर अहले बैत या वाक़े करबला के लिए मखसूस है, लेकिन इसके अलावा भी कई अजीम शख्सियात के मरसिये लिखे गए हैं, जिनमें सियासी, मजहबी और समाजी शख्सियात शामिल हैं। अगर इस नज़्म की हैयत का जायज़ा लिया जाए तो ये नज़्म हैयत के एतबार से मुसद्दस है। मुसद्दस ऐसी नज़्म को कहा जाता है जो 6 मिसरों के एक बंद पर मुश्तमिल होती है। पहले 4 मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं, 5वां और 6ठा मिसरा आपस में हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। तवील और मुसलसल मंजूमात के लिए इसका इस्तेमाल बहुत हुआ है। सबसे मशहूर मौलाना हाली की मुसद्दस मदोजज़र इस्लाम है, इसको मुसद्दस हाली भी कहा जाता है। मुसद्दस का लफ्ज़ दरअसल अरबी ज़बान अस्सादिस, जिसके मानी 6 के हैं, वहां से माखूज किया गया है। आइए इस शानदार मरसिये के अशार की वजाहत देखते हैं। किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कुहन कांप रहा है, रुस्तम का बदन जेरे कफन कांप रहा है, हर कसरे सलातीन ज़मन कांप रहा है, शमशीर बकफ देख के हैदर के पसर को जिब्रील लरजते हैं समेटे हुए पर को। रन से मुराद मैदान जंग है, चरखे कुहन आसमान को कहा जाता है, कसर से मुराद है महल, सलातीन ज़मन से मुराद है ज़माने के सुल्तान, शमशीर बकफ शमशीर को पकड़े हुए या तलवार को पकड़े हुए, पसर से मुराद है बेटा। इस बंद के अंदर हजरत अब्बास अलमदार की आमद को बयान किया जा रहा है। शायर का कहना है कि मैदान जंग में शेर की आमद है। शेर यहाँ बतौर इस्तारा इस्तेमाल हुआ है। इस्तारा से मुराद ऐसी सनद है जिसमें कोई भी लफ्ज़ अपने हकीकी मानों की बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल किया जाता है और उसके माबैन तशबीह का ताल्लुक हो। शेर से मुराद हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। इस शेर की आमद की वजह से मैदान जंग पर खौफ और लर्जा तारी है। उसके कदमों की आवाज से पुराना आसमान भी कांप उठा है। रुस्तुम जैसा जरी और बहादुर पहलवान उसके खौफ से कब्र में भी कांप रहा है। इस दौर के हर बादशाह के महल पर कपकपी तारी है। हजरत अली के बेटे को तलवार बांधे देखकर हजरत जिब्रील भी पर समेटे हुए हैं, क्योंकि उन्हें भी इस बात का इल्म है कि शेर खुदा किस तरह राह खुदा में लड़ा करते थे, तो यकीनन उनके बेटे पर भी उन्हीं का असर होगा और आज मैदान जंग के अंदर उनकी बहादुरी की दास्तानें रकम की जाएंगी। हैबत से है नो किलाए अफलाक के दरबंद, जल्लाद फलक भी नजर आता है नजर बंद, वाहे कमरे चरख से जौजा का कमर बंद, सैयारे हैं गलता सफते तायरे पर बंद, अंगुश्ते अतारत से कलम छूट पड़ा है, खुर्शीद के पंजे से आलम छूट पड़ा है। हैबत से मुराद है खौफ, नो से मुराद है 9, किले अफलाक यानी कि आसमान के किले, आसमान के 9 हिस्से। जल्लाद फलक से मुराद है आसमान का वो सयारा जो सबसे ज्यादा जालिम सयारा है और इसको मरीख से मंसूब किया जाता है। नजर बंद से मुराद है घर में बंद, कमरे चरख यानी आसमान की कमर, और जोजा से मुराद है जैमिना सयारा, सैयारे गलता
یعنی کہ پریشان ہیں. صفت طائر پربند جس طرح پرندوں کے پر باندھ دیے جاتے ہیں. انگشت عطارد سے مراد ہے مرکری سیارہ. انگشت سے مراد ہے انگلی. انگشت عطارد کا لفظ اس وجہ سے استعمال کیا گیا ہے کیونکہ عطارد وہ سیارہ سمجھا جاتا ہے جو کہ قسمت کے فیصلوں کو قلم بند کرتا ہے. خورشید سے مراد ہے پرندہ، خورشید سے مراد ہے سورج، اور علم سے مراد ہے جھنڈا. آسمان کی بلندیوں پر جو 9 محفوظ ترین جگہیں ہیں وہاں پر بھی اس بہادر کے خوف کی وجہ سے دروازے بند ہو رہے ہیں. لوگوں کی جان قبض کرنے والا سیارہ بھی اپنے گھر میں قید ہو کر رہ گیا ہے. آسمان کے سیارے اس طرح جڑے ہیں جیسے جوزہ سیارے کی نشانی میں بچے جڑے ہوتے ہیں. آسمان کا حفاظتی کمر بند بھی کھل چکا ہے اور تمام سیارے بے بسی اور لاچاری کی تصویر بنے ہوئے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی پرندے کے پر پکڑ لیے جائیں تو وہ اڑنے سے قاصر ہو جاتا ہے. یہی صورتحال حضرت عباس کی آمد کی وجہ سے سیاروں کی بھی نظر آتی ہے. اس بند کے اندر مصرع نمبر 4 کے اندر صنعت تشبیہ کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی اس میں کہا گیا ہے کہ پرندوں کی طرح تمام سیاروں کو قید کر لیا جاتا ہے. جس طرح ایک پرندے کے دونوں پر پکڑ لیے جائیں تو وہ پھڑپھڑا اٹھتا ہے، اسی طریقے سے تمام سیارے بھی ہیبت سے یا خوف سے پھڑپھڑا رہے ہیں. خود فتنہ و شر پڑھ رہے ہیں فاتح خیبر، کہتے ہیں انل عبد بتے دیر. جاں غیر ہے تن غیر مکی غیر مکان غیر، جز رنگ رخ فوج نہ اڑتا تھا کوئی تیر. سکتے میں فلک خوف سے مانند زمیں ہے، جز طالع اعدا کوئی گردش میں نہیں ہے. فتنہ و شر سے مراد باطل ہے. فاتح خیبر محاورتاً استعمال کیا گیا ہے، یعنی کسی چیز کا ختم ہو جانا. انل عبد سے مراد ہے میں بندہ ہوں، میں غلام ہوں. بت دیر سے مراد ہے بت خانے کے بت. مکین سے مراد ہے کسی مکان میں رہنے والا. جس سے مراد ہے سوائے. رنگ رخ فوج کے چہرے کا رنگ. تیر سے مراد ہے پرندہ. سکتے سے مراد ہے تھم جانا یا رک جانا. فلک آسمان. طالع اعدا دشمنوں کی قسمت. فتنہ و فساد جو دوسروں کی زندگی کو اجیرن بنا دیتے ہیں آج اپنی سلامتی کے لیے دعا گو ہیں. بت خانوں کے بت بھی اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہوئے میں بندہ ہوں، میں غلام ہوں کا ورد کر رہے ہیں اور کسی محافظ کی تلاش میں ہیں. آج کسی بھی چیز میں اپنائیت محسوس نہیں ہو رہی، چاہے وہ جان ہو، جسم ہو، مال ہو، اسباب، سب پرایا اور عارضی لگ رہا ہے. دشمن کی فوج کے چہرے پر ایسا خوف ہے کہ ان کے چہروں کے رنگ پرندوں کی طرح اڑ چکے ہیں اور چہرہ پھیکا پڑ چکا ہے. آسمان خوف کی وجہ سے رک گیا ہے اور زمین کی طرح ساکت ہو گیا ہے. اگر آج کچھ گردش میں ہے تو وہ دشمن کے ستارے ہیں، کیونکہ ان کی قسمت خراب ہے اور ان کے ستاروں کی گردش انہیں دھول چاٹنے پر مجبور کر دے گی. اس بند میں صنعت تشبیہ کا استعمال کیا گیا ہے. مصرع نمبر 5 کے اندر زمین کی طرح آسمان کو سکتے میں قرار دیا گیا ہے تو مانند کا لفظ جو ہے وہ صنعت تشبیہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے. ہر بند کھلا قبر میں رستم کے کفن کا، اور چرخ پہ ڈھلنے لگا بہرام کا من کا. تھا ہوش تہم تن کو نہ اپنے سر و تن کا، نہ مڑ گیا مہروں سے سلاطین زمن کا. جس شیر نے شیروں سے صدا پنجا کیا ہے، جنگاہ میں آج اس نے قدم رنجا کیا ہے. بند سے مراد ہے گرا. چرخ سے مراد ہے آسمان. من کا گردن کے مہرے کو کہا جاتا ہے. تہم تن رستم کا لقب ہے. سر و تن یعنی سر اور جسم. سلاطین زمانے کے بادشاہ. پنجا کرنا یعنی کہ لڑائی کرنا. جنگاہ سے مراد ہے میدان جنگ. قدم رنجا یعنی کہ قدم رکھنا. حیدر کرار کے بیٹے کا خوف تاریخ دنیا کے بڑے بڑے بہادروں پر طاری ہو چکا ہے، یہاں تک کہ قبر میں پڑے بہادر لوگ بھی اس کی تاب نہیں لا سکتے. رستم کی لاش اس خوف سے ایسی کانپی کہ اس کے کفن کا ہر بند کھل گیا ہے. بہرام کی موت کو عرصہ گزر چکا ہے، مگر عباس کی ہیبت سے اس کی گردن کا مہرہ پھر سے ٹوٹ رہا ہے.
رستم کو اپنے سر اور پیر کا ہوش نہیں ہے، وہ اپنے آپ سے بے پرواہ ہو رہا ہے۔ آج زمانے کا ہر بادشاہ اور اس کا نام ان کی مہروں سے اڑ گیا ہے، کیونکہ اب صرف عباس کے نام کا سکہ چلے گا۔ یہ کوئی معمولی شعر نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا شعر ہے جس نے شعروں کو ڈھیر کر کے اپنی قابلیت کا سکہ منوایا ہے اور آج اس میدان جنگ میں آ کر اس کو رونق بخشی ہے۔ راحت کے محلوں کو بلا پوچھ رہی ہے، ہستی کے مکانوں کو فنا پوچھ رہی ہے، تقدیر سے عمر اپنی قضا پوچھ رہی ہے، دوزخ کا پتہ فوج جفا پوچھ رہی ہے، غفلت کا تو دل چونک پڑا خوف سے ہل کر، فتنے نے کیا خواب گلے کفر سے مل کر۔ ہستی سے مراد ہے زندگی، فنا سے مراد ہے موت، قضا بھی موت کو کہا جاتا ہے، فوج جفا سے مراد ہے ظالم فوج، غفلت لاپرواہی، فتنے سے مراد ہے برائی، خواب مطلب موت آنا۔ جس جگہ خوشی کے ڈیرے ہوا کرتے تھے وہاں اب مصیبتوں نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، جہاں پر زندگی ہوا کرتی تھی وہاں کا پتہ موت پوچھ رہی ہے۔ عباس کی بہادری کو دیکھ کر زندگی تقدیر سے اپنی موت کا وقت پوچھ رہی ہے، ظالم فوج کا جہنم رسید ہونے کا وقت آن پہنچا ہے، غفلت کا دل خزاں رسیدہ پتے کی طرح کانپ رہا ہے، برائی کفر کے ساتھ مل کر ابدی نیند سو چکی ہے۔ برائی، کفر اور غفلت تین بنیادی بیماریاں اور تین بنیادی باطل قوتیں ہیں اور ان کا خاتمہ حضرت عباس علمدار کی آمد سے ہو چکا ہے۔ اس بند کے اندر صنعت تضاد کا استعمال کیا گیا ہے۔ پہلے مصرے کے اندر راحت اور بلا، ہستی اور فنا، یہ دونوں چیزیں صنعت تضاد کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ روکش ہے اسے تن کا نہ بہمن نہ تہمتن، سہراب و نریمان پشن بے سر و بے تن، قارون کی طرح تحت زمین غرق ہے کارن، ہر عاشق دنیا کو ہے دنیا چہ بیزن، سب بھول گئے اپنا حسب اور نسب، آج آتا ہے جگر گوشہ قتال عرب آج۔ روکش مطلب مقابلہ کرنے والا، تن مطلب ایک جان، بہمن تہمتن، سہراب نریمان پشن، یہ تمام کے تمام بہادر اور قوی ہیکل جرنیل اور بہادر سپہ سالار تھے جن کا شمار ایرانی فوج اور ایرانی ادب سے ان کو لیا گیا ہے۔ قارون سے مراد وہ بادشاہ ہے جس کے خزانے بہت بڑے تھے، لیکن اس کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے زمین کے اندر خزانوں سمیت دفن کر دیا۔ کارن سے مراد ہے قارون کا خزانہ، چہ بیزن سے مراد ہے کنواں، حسب اور نسب سے مراد ہے انسان کی شناخت اور خاندان نسل۔ قتال عرب حضرت علی کا لقب ہے، یعنی کہ عرب کا سب سے بڑا جنگجو یا سب سے بڑا قاتل۔ آج جو بہادر میدان جنگ میں جلوہ افروز ہوا ہے اس کا مقابلہ بڑے بڑے سورما نہیں کر سکتے۔ اسفندیار، رستم، سہراب، نریمان اور پشن جیسے بہادر اور قوی ہیکل اس کے سامنے ڈھیر ہیں۔ وہ اس کے سامنے یوں کم حیثیت اور بے اوقات ہیں جیسے قارون کا قیمتی خزانہ بے اوقات ہو کر زمین میں دفن ہو گیا تھا۔ ہر عاشق کے لیے دنیا ہی بیزن کا کنواں ثابت ہو جائے گی۔ وہ لوگ جو اپنی نسل، اپنے خاندان پر فخر محسوس کرتے تھے آج بے شناخت ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کا سامنا کسی عام انسان سے نہیں بلکہ قتال عرب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لقب کے جگر کے ٹکڑے کے ساتھ ہے۔ اس بند کے اندر صنعت تلمیح کا استعمال کیا گیا ہے۔ صنعت تلمیح سے مراد وہ تلمیح ہے جس میں کسی سیاسی، مذہبی یا تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے۔ سلامت علی دبیر کے حالات زندگی۔ مرزا سلامت علی دبیر 1803 میں پیدا ہوئے اور 1875 میں انہوں نے وفات پائی۔ آپ کا شمار اردو کے ان نامور شعراء میں سے ہوتا ہے جنہوں نے مرثیہ نگاری کو ایک نئی جدت اور خوبصورتی سے نوازا۔ آپ کو میر انیس کے ساتھ مرثیہ نگاری کا موجد اور بانی بھی کہا جاتا ہے۔
مرزا دبیر 1803 کو دلی میں پیدا ہوئے. انہوں نے بچپن میں ہی محرم کی مجالس میں مرثیے پڑھنے شروع کر دیے تھے. انہوں نے میر مظفر ضمیر کی شاگردی میں شاعری کا آغاز کیا. دبیر اپنے زمانے کے بہت بڑے دانشور بھی تھے. انہوں نے دلی سے لکھنؤ کی طرف ہجرت کی جہاں انہیں مرثیہ نگاری پر زیادہ بہتر کام کرنے کا موقع ملا. مرزا دبیر کا 1875 میں انتقال ہوا اور انہیں وہیں پر دفن کیا گیا. انہوں نے اپنی زندگی میں 3000 سے زیادہ مرثیے لکھے جس میں نوحے اور سلام بھی شامل ہیں. انہوں نے بغیر نقطوں کے ایک کلام لکھا جس کا پہلا شعر تھا: ہم طالع ہما مراد ہم رسا ہوا. مرزا دبیر کی شاعری کی خصوصیات. آمد مرثیے کا جائزہ لیتے ہوئے یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ الفاظ کی عمدہ تراکیب کا استعمال کیا گیا ہے. الفاظ کا حسن ترکیب دبیر کے مرثیوں کی بہت بڑی خصوصیت ہے. مرزا دبیر کا یہی کمال ہے کہ خیال آفرینی، دقت پسندی، جدت، استعارات، اختراع، تشبیہات، شاعرانہ استدلال میں وہ اپنا جواب نہیں رکھتے. منظر نگاری میں بھی بھاری بھرکم الفاظ سے بھرپور ہے. جذبات نگاری شاعری کی روح ہے اور اسی سے شاعر کی صحیح عظمت کا اندازہ ہوتا ہے. دبیر کے قلم میں جذبات نگاری کے اعلیٰ مرقع نکل کر سامنے آئے ہیں. میر انیس کی سادگی اور سلاست کے مقابلے میں مرزا دبیر نے نہایت پرشکو الفاظ اور بڑے دبدبے کے ساتھ الفاظ کا استعمال کیا ہے. نمونۂ کلام. یہ غل تھا جو مولا لیے مشک و علم آئے، خیمے میں کمر پکڑے امام امم آئے، اور گرد علم بال بکھیرے حرم آئے. زینب سے کہا شاہ نے بہن لٹ کے ہم آئے، بھائی کے یتیموں کی پرستار ہو زینب، تم محتمم سوگے علمدار ہو زینب. ہاں سوگ کا حیدر کے سیاہ فرش بچھاؤ، ہے رخت ازا جسم میں وہ صندوق منگاؤ. دو سب کو سیاہ جوڑے عزادار بناؤ، شپر کی ازا کا ہمیں ملبوس پہناؤ. تم پہنو وہ کالی کفنی آل عبا میں، جو فاطمہ نے پہنی تھی نانا کے عزا میں. آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ.